औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से खुश आमदेद एक दफ़ा फिर। आज कंटिन्यूटी करेंगे हम हज की सीरीज। ये हमारा चौथा पार्ट चल रहा है। इसको काइंड ऑफ जर्नल डिस्कशन विद रेफरेंसेस है, तो इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। बगैर किसी ताखीर के मैं अहले अकल के एडमिन को दावत दूंगा कि वो आएँ और वो अपने जो है ना वो इस टॉपिक को एलोबरेट करें, इस पे अपने तासुरात अपने ख्यालात का इजहार करें कि कुरान जो है वो कॉन्टिन्यूटी में जो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, उसके बारे में वो बयान करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक जो हमने बैत के बारे में किया था। तो अब आगे चलते हुए अब जो चीज़ें रह गई हैं वो काइंडली इसको आप एलोबरेट करें। कुरान के अंदर हज क्या है, वो शुरुआत होती है तकवे से। सूरह बकर की 183 है ना। तकवे के बाद फिर 84, 85, 185, 186, 187, ये पूरा के पूरा सौम, तकवा, सौम और रमजान और कुरान नाजिल, ठीक है ना। तो हज का जो तारुफ होता है कुरान के अंदर, वो होता है रमजान, सौम, मुत्तकी, कुरान क्या चीजें नाजिल होता है उसके बाद जिक्र होता है। यानी सौम के बाद तरतीब से हज का जिक्र होता है, जो हमारी इर्तिका का एक हिस्सा है। हज बड़ा हिस्सा है जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो हज करे। मगर मैंने जैसा पहले बताया कि हज डायरेक्ट नहीं कर सकते। हज के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो ये होना चाहिए कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम होना चाहिए। बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम होने से हम हज नहीं कर सकते। शहादत होना चाहिए हमको कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब कुरान इसके बारे में कंटिन्यूटी से क्या कह रहा है। रमजान, मुत्तकी, कुरान के बाद में हम ले लेते हैं सूरह बकर की 188, 187, सूरह बकर की 187 पे रमजान और सौम का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। हाँ? वो जी खत्म जी होने के बाद तरतीब है, फिर हज का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो सूरह बकर की आप 188 निकालिए। जी। सूरह बकर की 188 जी, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलु बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलु फरीकम मिन अमवालिन नासी बिइस्मि व अंतुम तालमून। और एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचा कर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। क्या बता रहा है इसमें? माल खाने की बात हो रही है। माल खाने की। तो लोग बोलते हैं ना कि कुरान समझ में नहीं आता है, कि कुछ टॉपिक ऊपर रमजान की और रोजों की बात होते होते सीधा आ गए माल मत खाया करो। हाँ जी। तरतीब नहीं होती ना। नहीं। तो इसका सही तर्जुमा क्या है? ताकिलुन अमवालकुम के मतलब ये कि अपनी अकल बेकार में, अपनी तुम्हारी अकल खर्च मत करो। ठीक। अकल की बात हो रही है। ताकिलु अमवालकुम यानी तुम बगैर सोचे समझे तुम्हारी अकल को इस्तेमाल मत करो, खर्च मत करो, बातिल चीजों की तरफ रागिब मत हो, उसकी बात हो रही है। बल्कि उसको इस्तेमाल करो अल हक्कामी। अल हक्कामी मतलब हिकमत के लिए इस्तेमाल करो। इस्तेमाल उसको रुजू, अगर आपकी अकल को आपको रुजू करना है, खर्च करना है, तो हिकमत हासिल करने के लिए उसको करना है। ताकि आप, यानी क्यों हिकमत के ताकि आप तफरीक कर सको, आप फर्क कर सको अपने रुझान को, अपने जहन के अंदर जो आपका मुश्तइल जहन है, उसका रुझान गलत जगह झुका हो रहा है क्या, तो उसको आप परख सको, तफरीक कर सको। ये आपका कंटिन्यूस मुसलसल तालीम हासिल कर, यानी अल्लाह ताला आपको मुसलसल इसके जरिए तालीम दे रहा है, आप तालीम हासिल कर रहे हो। तो ये सूरह बकर की 188 का तर्जुमा। जी जी। यानी कुरान नाजिल होता है, कुरान नाजिल होने के बाद हमको फुरकान नाजिल होता है, फर्क मालूम पड़ता है। ये तरतीब है, फर्क मालूम पड़ता है। फिर हम खामोश रहते हैं। खामोश कब तक रहते हैं? जब तक हमको हिदायत नहीं मिलती है। हम सफेद और काले को फर्क नहीं कर सकते जब तक हमारे ऊपर रोशनी फजर नहीं होती है। ये सारी चीजें एक तरतीब में आ रही है। तो उसी के तरतीब के अंदर 188 सूरह बकर का ये बताया कि तुम बेकार में फजूल खर्च, जहन को फजूल खर्च मत करो। अगर खर्च करना है तो कोई हिकमत हासिल करने के लिए करो। तो ये एक कंटिन्यूटी है। इसके बाद 2 का 189 जी। 2 का 189 है कि यसलूना का अनिल अहिल्लत
قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگ بریکٹ میں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسموں کے لیے احرام کی حالت اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس میں لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، روایتی ترجمہ، اور گھر میں کیسا پیچھے سے داخل ہونا ہے، آگے سے داخل ہونا ہے گھر میں، جی اس کا کچھ سینس بنتا نہیں جی 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 ہے نا. یعنی کہ بس قرآن ہے تو اس کو ہم کو زبردستی ٹھوسنا ہے، ہضم کرنا ہے کہ نہیں، قرآن ہے، ترجمہ ہے، اللہ کی بات ہے، ٹھوسنا ہے. تو انسان کے ذہن میں سوالات چلتے ہیں اس کے بارے. یہ جو سورہ بقرہ کی 189 ہے وہ انسان کے ذہن میں سوالات چلتے ہیں، پوچھ تاچھ چلتے کہ بھائی یہ الاہلیات کیا ہے، مطلب جس کو چاند بولا ہے، اہلاتی کیا اہلت. چیز ہے یہ؟ ہاں جی، اہلت. ہاں ہاں جی ہاں، یہ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی اس کو ہم بولتے ہیں، وہ کریسنٹ بولتے ہیں انگلش میں، چھوٹا باریک جو جی عید جی کا جی چاند رہتا ہے جی باریک، جی. اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اصل میں اس کا بہت ہی بہترین مطلب ہے. اور اس کے بعد میں کیا ہے کہ آپ کو وہ مواقیتو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ہاں، مواقیت. اور مواقیتو الناس کے لیے کیا ہے؟ مواقیت والحج. جو لفظ، ہاں، مواقیت جو لفظ ہے، جو ہم نے سنا ہوگا میقات، میقات. حج کے جانے کے وقت میقات ہوتی ہے نا، ایک بولتے کہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے حج، جی جی. وہی لفظ ہے یہ مواقیتو. ہاں. اسی کا مصدر ہے اور اسی کا ڈیریویٹو، اس میں سے ایک ڈیریویٹو ہے. تو الاہلیاتی جس کو چاند بولے، اس کا جو مطلب ہے نا، اس کا مطلب عربی میں ایک لفظ ہے تحلیل، اسی سے نکلا ہے. تحلیل کے مطلب ہے خوشخبری. یہ اہلیاتی یعنی یہ پوچھے کہ خوش خبر کیا چیز ہے، کیا چیز خوش خبری، یعنی ایک اہمیت پوچھ رہے. جیسا چاند میں کیسے انسان خوش ہو جاتا نا، چاند دکھا عید کرنا ہے، تو لغتی معنی اس کے کہ وہ خوش خبری پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا، یعنی ذہن ہمارا کچھ ہے کہ بھائی مشتعل ذہن ہے، سوچنے والا ذہن ہے، وہ پوچھ رہا کیا چیز، کیا اہمیت، کیا خوشخبری، کیا چیز ہے زندگی میں، خوشخبری کیا چیز ہے. تو عربی میں تحلیل کے مطلب جو ہے نا، لا الہ الا اللہ بھی ہوئے بولتے ہیں، آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا. لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ جو ہے نا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے. لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، عربی میں اس کو تحلیل بولتے ہیں، ڈکشنری میں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہ جب لا الہ الا اللہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، انسان کے مشتعل ذہن کے اندر اس کی شہادت ہو جاتی ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، چاند کو نہیں، اس لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک زبردست خوشخبری ہوتی ہے. اس زندگی میں بہت زبردست خوشخبری ہوتی ہے. تو جب یہ تحلیل، جب یہ اہلاتی کا عمل انسان کو سمجھ میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو میقات، ناس کے لیے میقات باندھ لینا چاہیے. ذہن کے لیے، ذہن میں میقات کا مطلب کسی چیز کو مقرر کر دینا، کسی چیز کو طے کر دینا. یعنی ذہن کے آگے جانے کے سفر کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا، مطلب آپ نے مقرر کر دیا، اپنے سفر کو طے کر لیا کہ آپ کو اب حج کرنا ہے. یہ ایک عہد باندھ لینے کی بات ہو رہی ہے یہاں. میقات، مواقیتی کے مطلب ہے ایک حج کے لیے ہم کو، حج کے لیے ایک میقات باندھنا ہے. تو میقات باندھنے کے لیے کہ ہماری سوچ کو جب سمجھ میں آ گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تحلیل کیا ہے، تو ہم کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ خوشخبری، تو ہم کو میقات باندھ لینا، مطلب ہم کو طے کر لینا ہے کہ ہم کو ابھی مرمت کرنا شروع کرنا ہے ہمارے ذہن کی، کیونکہ اس کو ایک لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی، چنگاری آ گئی، روشنی آ گئی لا الہ الا اللہ کی. یعنی اس کی زندگی میں اس کو عید کا چاند دکھ گیا، سمجھ جاؤ. جب اس کو ذی الحج کے اندر، حج کی شروعات میں جب اس کو عید کا چاند دکھ جاتا ہے، مطلب اس کو ایک خوشخبری مل جاتی ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے. ہم لوگ اس کو معمولی میں لیتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زبانی سے لا الہ الا اللہ کر دیے بس ہو گیا. تو جب لا الہ الا اللہ کو سمجھ میں آ گئے تو ہم کو ہماری میقات ہم کو طے کر لینا چاہیے کہ نہیں، اب مجھے حج کو نکلنا ہے،
اس کو ہم کو سعودی عرب جا کر کے میقات جہاں ہوتی ہے وہ 3-4 پوائنٹس ہے، یمن جدہ سے ایک پوائنٹ ہے، لوگ جو آ رہے ہیں وہ میقات با کے احرام باندھ رہے ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی. قرآن میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اگر حج کرنا ہے، حج کا سفر طے کرنا ہے، مطلب جب آپ کو لا الہ الا اللہ کی خوشخبری مل چکی ہے تو آپ کو اپنے ذہن میں طے کر لینا چاہیے کہ مجھے اب مرمت کے راستے پہ نکلنا، حج کے راستے پہ نکلنا. وہ آپ پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، ملیشیا، انگلینڈ، یو ایس، کینیڈا، کہیں بھی بیٹھ کے یہ میقات آپ باندھ سکتے ہو. آپ کو پلین کی ٹکٹ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اللہ کا گھر بنانا ہے. اللہ کا گھر آسان نہیں ہے، اس کے لیے نیت، جذبہ، ارادہ طے کر لینا ذہن میں بات کو، اس کو میقات بولتے ہیں. نہیں کہ کپڑا پہن لیے، ایک ننگے بدن میں کپڑا پہن لیا اور احرام پہن لیے تو ہم میقات میں داخل ہو گئے. میقات ایک ایسی چیز ہے، اور ہم جو چاند بولتے ہیں اہلاتی، جس کو اپنے بولا گیا کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی چاند کیا چیز ہے، چاند کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے، یہ اہم چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ذہن پوچھ رہا ہے کہ یہ خوشخبری کیا ہے. اس لیے عربی زبان میں تحلیل کو کلمہ بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا. اور یہ کلمہ سمجھنے والے کو، سمجھ کے اس کو جبس کرنے والے کو بڑی خوشی کا وہ موقع رہتا ہے. تو سورہ بقرہ کی 2 کا 189 کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایک ذہن جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، بھٹکتا ہے، اس کو ارتقا کرنا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے، تو اس کو صراط المستقیم کا راستہ مل گیا ہے. اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرا ڈائریکشن مل گیا ہے کہ میں اب ارادہ کر لوں، طے کر لوں، میقات اپنے ذہن کے اندر ارادہ کر لوں. میقات مطلب اپنے ذہن میں طے کر لوں کہ بھائی مجھے ابھی مرمت کے سفر میں چلنا ہے. تو میقات جو ہے انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے، بستر پہ بیٹھ کے، چل کے، گاڑی میں، ایک ذہن میں اس کو جب ایک روشنی آ گئی، ایک اس کو چاند دکھ گیا عید الاضحیٰ کا کہ بھائی 10، تو وہ اس کو وہ عشرہ، وہ اس کے لیے بہت ہی زبردست عشرہ رہتا ہے. عشرہ مطلب 10 دن نہیں، عشرہ کے آیا لفظ معاشرے سے، تو اس کے لیے وہ معاشرہ ایک الگ ہی معاشرہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. ہاں، پھر قرآن بولتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو عموماً ترجمہ کیا کہ گھر کے پیچھے سے نہیں جاؤ، آگے سے جاؤ، یہ کرو. تو یہ گھر جو ہے یہ سوچ کا گھر ہے. یہ سوچ کے گھر میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی سوچ کے گھر میں انسان کو کیسا ہے کہ انسان کو سوچ کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کو کسی کی کاپی کر کے نہیں کرنا ہے، اس کو خود کو علم لینا ہے. بیک ڈور انٹری نہیں کرنا ہے، اوپری نہیں علم لینا ہے، اس کو اچھے سے علم لینا ہے، اس کو اچھے سے اس کے اوپر علم کی ظاہر ہونا چاہیے، علم کا ظہر ہونا چاہیے. ظہر کے مطلب لیتے ہیں بیک سائڈ، ایکچولی ظہر کے مطلب روشنی. گھر میں روشن دان ہوتا ہے نا اوپر سے کھلا ہوا، تو اس کو بھی ظہر بولتے ہیں. تو اس کے اوپر، اس کے جو گھر کے اوپر جو ہے وہ روشنی ہونا چاہیے، اس کے خیالات کے اوپر روشنی ہونا چاہیے. تو اس میں بولے کہ یہ بری بات ہے کہ اگر تم بیک ڈور انٹری لے لے کسی کو کاپی کر کے یہ کر کے، تو وہ آپ بیت میں نہیں، آپ کو ایک سوچ کے خیالات کے گھر میں اگر ہے تو آپ کو یہ روشنی ہونا چاہیے، آپ کے خیالات کے اوپر روشنی ہونا چاہیے. عام سوچ کاپی کر رہے وہ نہیں، یہ جو اللہ کی گھر کی سوچ ہے اور اللہ کی ملاقات کی سوچ ہے، یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، عام سے اوپر ہے. تو ہم کو ہر ساری چیز سوچ بوجھ کے ہی قدم لینا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اللہ سے آپ کو تقویٰ کرنا ہے. اللہ سے تقویٰ کرنا ہے مطلب اللہ سے خبردار رہنا ہے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے خبردار رہو، یعنی آپ کو اتقوا اللہ لکم تفلحون. تو آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اللہ سے خبردار ہونا ہے. آپ سمجھتے ہو اللہ سے خبردار ہونے کے کیا مطلب ہو رہا ہے؟ تھوڑا بتائیے کہ اللہ سے خبردار کس طرح ہو سکتا ہے. پھونک کے قدم رکھنا سر، ہر معاملے بس میں. تقویٰ کیونکہ جی اللہ جتنا اچھا بھی ہے، ہم نے ڈسکس کیا، اللہ اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اللہ جی اگر انتقام لینے پہ آئے تو ہم کہیں نہیں. تو اس لیے اللہ کا تقویٰ مطلب اللہ سے خبردار، پھک کے قدم رکھنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہیں ہو جائے. اللہ کوئی 7ویں آسمان پہ بیٹھی ہوئی شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اندر خود کا ضمیر جو انسان کو کھا جاتا ہے، اگر غلطی کرتا ہے تو وہ ضمیر اس کو کھا جاتا ہے، اس کو زندہ تھوڑی رکھتا ہے. ہوں وہ اس کو 24 گھنٹے کھاتے رہتا ہے کہ میں نے غلط کیا. تو ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے.
تو یہ ہو گیا ہمارا 2 کا 189. جی اس کے اندر خوشخبری کی بات ہوئی ہے، مطلب جو عموماً چاند بولتے، چاند کے بارے میں نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہے، ہمارے ذہن کی مرمت کے بارے میں، ہمارے سوچ اور گھر کو بنانے کے بارے میں، سوچ میں کس طرح داخل ہونا سوچ کے گھر میں، اس کے بارے میں کہ سوچ بوجھ کر کے ہم کو داخل ہونا ہے اور اللہ سے خبردار رہنا ہے. مطلب صرف اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ کو سمجھیں گے تو اس سے خبردار رہیں گے، اس کی صفتیں جانیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. جی ٹھیک ہے، اب جی 189 ہو گیا، اب 190 پہ آ جاتے ہیں. جی. یہ ہے سر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہ ترتیب دیکھو بنتی نہیں ہے، یہ نہیں. سیکوینس بننا چاہیے پیغام کے اندر. کہاں بات رمضان کی، قرآن کی، فرقان کی ہو رہی ہے، پھر بیچ میں لا لیے کہ دوسروں کا مال مت کھاؤ، یہ کرو، پھر بعد میں یہ لے کے آئے کہ جنگ کرو، قتل کرو. تو یہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں بیچارے یہ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے چلو مان لیتے ہیں، اور وہ سوچتے نہیں. قتل کے مطلب میں نے بتایا تھا، لغت کے معنی قتل کرنا مطلب کسی چیز کو بہت بہت زیادہ اچھے سے جان لینا، ایجوکیٹ کرنا اپنے مائنڈ کو. ہاں قتل کرنا، یعنی جو تمہاری پرانی سوچ ہے اس کو آپ کو قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے. وہ ختم کس طرح کرو گے؟ جب تک آپ ایک نئی بہترین سوچ نہیں لے کے آؤ گے. جب آپ کو لا الہ الا اللہ پتا چل گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے، تو آپ کو لوگوں کو قتل عام نہیں کرنا ہے، اپنی پرانی سوچ کو، پرانی بلیفز کو ریموو کرنا ہے، ختم کرنا ہے. یہ سر یہ قتل کا لفظ جو ہے نا، اس کو یہ مینج نہیں کر پاتے ویریس مقامات پر. کہیں پہ انہوں نے لڑائی اس کو ٹھونس دیتے ہیں، کہیں پر کیا ٹھونس دیتے ہیں، کبھی کہیں پہ لڑائی ٹھوستے ہیں، کبھی جان لے لینا ٹھوستے ہیں. جان لینا تو مشرک کو قتل کر دو. پھر یقاتلون فی سبیل اللہ اموات، یہ وہ بل احیاء وہ اللہ یہی کے. ساری چیز ہے جی 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 کہ یہ جو راستے کی جو قتل کرنے کی نا، یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جو ڈامر کا روڈ بنتا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، سیمنٹ کانکریٹ کا روڈ بنتا ہے. اللہ کا جو راستہ ہے وہ ذہنوں کے اندر رہتا ہے، اندر کا. شیطان کا راستہ بھی ذہن کے اندر ہے. تو ساری چیز ذہن کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے اللہ کو، اپنے خدا کو درست کرنا ہے. درست کس طرح کرو گے؟ جو پرانی ذہن ہے اس کو ختم کرنے کی ذہنیت کو، ایک نئی خوشخبری والی جو چیز تمہارے میں آئی ہے لا الہ الا اللہ، اس کو آپ کو سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہے. اللہ کو جانے بغیر اللہ کے راستے میں قتل نہیں ہو سکتے، نہ قتل کر سکتے. ہم کو قتل بھی ہونا ہے اور قتل کرنا بھی ہے. مطلب ہم کو خود کو سمجھنا بھی ہے. اب جب خود سمجھ گئے تو قتل ہو گئے، مقتول بن گئے، قاتل نہیں رہے. تو ہم کو قاتل نہیں بننا ہے، ہم کو کسی کو مارنا نہیں ہے. یہ ساری چیز اپنے آپ کو ہے اللہ کے راستے میں، مطلب اللہ کے کو سمجھنے میں، اس کے احکامات کو سمجھنے میں، اس کو جاننے میں، پہچاننے میں ہم کو پورا کے پورا ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اللہ کا رستہ ہمارے اپنے ارتقاء کا رستہ ہے. ہاں اپنے آپ کو مطلب اس راستے میں جھونک دو، بولتے ہیں نا، جی فنا کر دو، ختم کر دو. کیونکہ اوپر ہی بات ہو رہی ہے سورہ اپنے آیت میں کہ یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ مشکل چیز ہے. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. حج کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے. عرفات کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے. عرفات کے مطلب عارفین، جاننے والا. تو یہ کوئی راستہ آسان راستہ نہیں ہے کہ ٹکٹ لیے چلے، کپڑا پہن لیے احرام، اللہم لبیک لا شریک لبیک کرتے کرتے چلے. یہ مذاق بنا دیے. یہ بہت ہی مشکل راستہ ہے کہ ہم وہ حد سے زیادہ نہیں بڑھنے کے لیے ہے. یعنی آپ کو مکمل علم اللہ کے راستے میں لینا ہے. جو راستے پہ اللہ نے ہم کو پسند کرتا ہے، جو راستہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو فی سبیل اللہ بولتے ہیں. سبیل کا مطلب ہے، سبیل کا ایک مطلب ہے منافع والا راستہ، فائدے والا راستہ. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں چلنے سے بہت ساری رکاوٹ آتی ہے، انسان کو بہت ساری رکاوٹ آتی ہے. اس میں ہم کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس مقابلے کو ہی قاتل بولتے ہیں کہ بھائی اپنے کنٹینیوس آپ کو جنگ کرنا پڑتا ہے. جنگ کرنا پڑتا ہے مطلب کنٹینیوس علم حاصل کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ سارے جو چیلنجز ہے، مقابلہ ہے، اس کو قاتل، یقتلو، قاتلون، یہ ساری چیزیں جو ہے، تاکلون، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ بول رہا ہے کہ یہ چیز ہے. تو ایسے خیالات جب ذہن میں آئیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟
ہم کو اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے عداوت نہیں کرنا ہے. آپ جو لفظ بول رہے تھے نا، جی تاتدو. تاتدو کے مطلب ہے عداوت کرنا، دشمنی کرنا، کسی چیز کو لائک نہیں کرنا. آپ کو یہ راستے مشکل ہے، چیلنجز مشکل ہے، آپ کو اس کو اچھا نہیں لگے گا سمجھنے سیکھنے، کیونکہ یہ راستے پہ کہاں لوگ چلتے ہیں. یہ راستے پہ کوئی چلتا نہیں اور چلنا آسان بھی نہیں. یہ بولتے ہیں ٹائم ویسٹ ہے، یہ کیا ہے، یہ فالتو گیری. مگر یہ تو نفس کی ارتقا کی بات ہے. ہم کو نفس کی ارتقا تھوڑی کرنا ہے. ہم کو ترقی جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، گھر لینا ہے، دکان لینا ہے، گاڑی لینی گاڑی ہے، اچھا لینا ہے، بیڈ لینا ہے آرام دہ. سب لینا ہے. ہم جی. سوچتے ہیں خوشی اور اسلام، سکون، شانتی یہ چیزوں سے آئے گی. یہ ساری چیزیں ضرورت ہے. بچوں کی تربیت، بچوں کو اچھی اسکول میں ڈالنا، تعلیم، یہ چیز ہے. یہ تو چیز ہر کوئی کر رہا ہے. جانور بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، ان کو چلنا اڑنا سکھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. وہ چیز تو ہے. مگر یہاں قرآن جو ہے وہ اسلام کی کتاب ہے. مطلب سکون اور شانتی کس طرح حاصل کریں. تو یہ ساری چیلنجز، رکاوٹ ہے سکون شانتی حاصل کرنے میں. کیا ہے، سب سے پہلے انسان کو مطمئن ہونا پڑتا ہے. لالچ، انا، ہیرس، یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہے. تو یہ جو راستہ فی سبیل اللہ جو راستہ ہے، جس کی جو سوچ ہے، لوگ اس سے عداوت کرتے ہیں. تو اس سے ہم کو عداوت نہیں کرنا ہے. اللہ کو پسند نہیں کہ ہم عداوت کریں، ہم دشمنی کریں. اللہ کو حد سے زیادہ کوئی چیز کرنے بھی پسند نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم معیار روی رکھے. اللہ کو معیار روی پسند ہے، بیچ کا راستہ. وہ حد سے زیادہ جو اس میں لگ جاتا ہے، یعنی کوئی لگ جاتا ہے حد سے زیادہ، پہاڑوں پہ چلے جاتا ہے، کپڑے نہیں پہنتے ہیں اللہ کرنے میں، تو اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. وہ بھی اللہ کا راستہ نہیں ہے. حد سے زیادہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے. آپ کو ہر چیز معیار روی بیلنس میں کر کے کرنا ہے. تو سورہ بقرہ کا 2 کا 190 ہو گیا. اب ایک بڑی آیت ہے 2 کا 196. یہ تو کافی لمبی آیت ہے نا. جی، تو میں ترجمہ کر لیتا ہوں. ایک مفہوم پڑھتے ہیں. آپ ٹرانسلیشن پڑھ لو. ٹھیک ہے. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو بریکٹ میں جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے. پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک کا تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں، یا پورے 10 ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. دیکھو یہ آیت بہت بڑی ہے. اس کا ترجمہ میں نے لکھا ہوں، اگر انسان پڑھے تو اچھا ہے. زیادہ میں اس کا تھوڑا سا وہ کروں گا کہ یہ بات ہو رہی ہے حج اور عمرہ کی. حج کے مطلب حج کو ہم کو مکمل کرنا ہے، یعنی ذہن کی مرمت، سوچ کی اصلاح اور مرمت مکمل کرنے کی بات ہے، اور اپنی زندگی کو فلاح بہبودی کے عمل کی طرف لے کے چلنا ہے. یعنی جب درست ہو جائے تو اس کو عمرہ کے مطلب عمر بھر تک، زندگی بھر تک اس حج کے عمل کو لے کے چلنا ہے. کس کے خاطر؟ اپنے ضمیر کے خاطر، اپنے اللہ کے خاطر. یہ ضمیر کے ارتقاء کے لیے ہے. ایکچولی حج جو ہے، عمرہ جو ہے، یہ ہمارے ضمیر کے ارتقاء کے لیے ہے. اگر ہمارے سوچ میں کوئی رکاوٹ آتی، پابندیاں آتی، مشکلیں آتی ہیں، اور سوچ پوری طرح سے مکمل نہیں ہو پاتی، تو جو اللہ نے آسانی سے ہدایت دیا ہے، جو آسانی سے ہدایت ملتی ہے، اس کو ہم کو لے لینا ہے. ترجمہ کرنے والوں نے کیا لکھا ہے؟ اگر آسانی سے قربانی مل جاتی ہے، یعنی قربانی کا جانور. الہدی کو ان لوگوں نے قربانی کا، ہدایت کو انہوں نے قربانی کا جانور بنا دیا ہے کہ آپ کو اگر آسانی سے قربانی یا کوئی بھی جانور مل جائے تو وہ لے لیں. تو یہاں ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کو یہ جو حج کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، مگر اس سے ہم کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. رکاوٹ آئیں گی کیونکہ بہت بڑی چیز ہے حج. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو رکنا نہیں ہے. جو چیز ہدایت ملی ہے لے لینا ہے. ہم کو کہیں بھی رکنا نہیں ہے. ہم کو آگے بڑھنا ہے. بس جب ہم آگے بڑھیں گے تو آگے کا راستہ ہم کو دکھے گا. تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، ہدایت لے کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ کا جو اہم مدعا ہے، جس کو سر بولتا ہے، سر منڈوانا. راز کے مطلب کوئی چیز مین، چیف، ہیڈ کوارٹر جس کو بولتے ہیں نا، ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر. تو وہ سر منڈوانے کی بات نہیں ہو رہی ہے.
یہ جو ہمارا جو سب سے اہم مدعا کیا ہے حج کے لیے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی عرفات، جاننا، پہچاننا، اس کو حقیقت اس کی سمجھنا. تو ہمارا مین مدعا کیا ہے کہ یہ تمہارا اہم مدعے کو پریشان تکلیف، یعنی اہم مدعا میں جو پریشان تکلیف ہے، آپ کے پاس ہدایت نہیں پہنچے اور آپ الجھن میں ہو، تو الجھن ختم کرنے کے لیے آپ کو اس وقت جو بھی ہدایت، جو بھی معلومات ملتی ہے وہ آپ کو لے لینا ہے، کیونکہ آپ کی ابھی سوچ جو کمزور ہے، تیار نہیں ہے، عقل میں کمی ہے. تو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں ہے. جو آپ کا مدعا ہے اس کو آپ کو خاموش ہو جانا ہے. خاموش مطلب سوم. اس ٹائم پہ آپ کو آپ کے ذہن کو کنٹرول میں رکھنا ہے، خاموش کرنا ہے، جس کو ہم روزہ رکھنے کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں. اور ذہن کو خاموش کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے وہی واپس سے سوم سے پہلے تقوی آتا ہے، تقوی کرنا پڑتا ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے، یعنی کہ ہم کو اس کے بدل میں قربانی دینا ہے، خاموشی کی قربانی. کیونکہ یہ یعنی وہاں صدقہ لکھا ہوا ہے. صدقہ کے مطلب ہے سچائی کا عمل. صدقہ ہم سوچتے ہیں کہ 2 پیسہ 4 پیسہ 2 روپے 10-20 روپیہ دے دینا کسی کو. تو یہ جو عقیدت سے ہم جو ہدایت لینے کے جو راستے پہ نکل رہے ہیں، یہ جو آیتیں ہیں وہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور جب ہم کو ہدایت مل جائے اور ہمارا ذہن امن میں آ جائے تو واپس سے ہم کو حج کا سفر، حج کی مرمت ہمارے لیے آسان ہو جائے، مطلب ذہن کی مرمت آسان ہو جائے، تو ہم کو پھر واپس سے وہ راستے پہ آ جانا چاہیے. بہت بڑی آیت ہے یہ. جی جی. یہ سر یہاں پہ سبات کا کیا مطلب ہے؟ سبات وہاں 7 لیتے ہیں. سبات کی جو مطلب ہے کسی چیز کا جمع ہو جانا. سبات. اچھا. ہاں، کسی چیز کا جمع ہو جانا. تو جب انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اس کی سوچ کام نہیں کرتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے، مطلب خاموش کر لینا چاہیے. وہ سوچ کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے سوچ، اس کو بولتے ہیں. اور یہ ساری جو باتیں جو ہو رہی ہے نا، سوم ہونا، یہ ہونا، یہ مسجد حرام کے جو مقام پہ پہنچ گئے نا، جو حاضر ہے، جن کو مسجد حرام پتہ ہے، جو ارتقاء کے وہ عروج پہ پہنچ گئے، جو مسجد حرام کے حالت میں پہنچ گئے، وہ جو اس میں حاضر ہے، وہ ساری چیزیں جو یہ باتیں ہو رہی نا اسی کے لیے ہے. اور یہ جو آیت ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں، اللہ کے احکامات میں جو گھل مل گئے، جو اس کے اہل ہے ان کے لیے ہے، جو اس کے اندر ہے. جو اس کے اہل نہیں ہے، جس کو فیملی بتا رہا ہے، جو جس کے اہل نے، جو اس کے لائق نہیں، ان کے لیے نہیں ہے. اور اس میں اللہ سے ہم کو خبردار رہنا ہے، کیونکہ اللہ انتقام لیتا ہے، اللہ ہر چیز کو وصول کرتا ہے بہت شدید طور سے. ہم اللہ سے بچ نہیں سکتے. اللہ سے بچ نہیں سکتے مطلب انسان کا ذہن اس کو چھوڑتا نہیں ہے، انسان کا ذہن اس کو آہستہ آہستہ کھاتے رہتا ہے. اسی کو عذاب بولتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ انشاءاللہ بعد میں لیں گے، کیونکہ اس کا ترجمہ میرے پاس ورڈ ٹو ورڈ ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مگر اس میں ایک شارٹ بات یہ ہے کہ آپ کو حج اور عمرہ کرنا ہے. حج کرنا ہے مطلب آپ کے ذہن کو درست کرنا ہے. عمرہ کرنا ہے مطلب جب آپ کا ذہن درست ہو جاتا ہے تو آپ کو عمر بھر تک، زندگی بھر تک اس راستے پہ چلنا ہے. اور اس میں آپ کو رکاوٹ بھی آئے گی، مشکلیں بھی آئیں گی، آپ کو آگے ہدایت ملے گی نہیں، جو آسان راستہ نہیں ہے. مگر آپ کو خاموش رہنا ہے اور آپ کو سجدے میں رہنا ہے. سجدے میں رہنے کو ہی مسجد بولتے ہیں، مطلب انکساری سے رہنا ہے، نرمی سے رہنا ہے، اور ہمیشہ ذکر یعنی سوچ میں رہنا ہے آپ کو اللہ کی. تو آپ کو ارتقاء، آہستہ آہستہ ارتقاء ہوگی اور آپ حج کے معاشرے میں رہیں گے. تو حج جو بنیادی جو حج کا مقصد ہے، جو حج کا سفر ہے، وہ ہم کو جب ہم نے طے کر لی ذہن میں، تو اس کو ہم کو مکمل کرنا ضروری ہے. جب مکمل ہو جاتا ہے، جب ذہن ہمارا ارتقاء کی طرف بڑھ جاتا ہے اور سوچ درست ہو جاتی ہے، تو ہم کو عمرہ کرنا ہے. عمرہ کے مطلب ہے عمر بھر ہم کو اس کے ساتھ میں رہنا ہے. ایک ایسا عمل ہے جو حج کے جو ایفیکٹس ہے، جو حج سے جو علم، جو معلومات حاصل ہوئی ہے، اس کے ساتھ میں زندگی بھر رہنا ہے. یعنی حج میں رہنا مطلب بیت اللہ میں رہنا ہے، اللہ کے گھر میں رہنا ہے، اللہ کے ساتھ میں ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ ضمیر کو، ذہن کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کلین رکھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں کرنے میں، اللہ کے راستے پہ چلنے میں ہمارے سامنے پابندیاں بھی آئے گی، رکاوٹیں بھی آئے گی، ڈائیورژن بھی ہوگا، ذہن بھٹکے گا بھی. پھر بھی ہم کو اس راستے پہ ٹکے رہنا ہے
اور جو آسانی سے ہدایت مل جائے، اگر مشکل ہو رہی ہے ہدایت ملنے میں تو جو آسانی سے مل جائے ہدایت. اب یہاں ترجمہ کرنے والوں نے الہدی کو لکھا ہے بکرا، اونٹ، قربانی کے جانور. تو یہ قربانی کے جانور بات نہیں ہو رہی ہے، یہ قربانی کے جانور سے کوئی ذہن کی ارتقا نہیں ہوتی ہے، حج نہیں ہوتی ہے. حج کے لیے قربانی ضروری ہے، حج کے لیے قربانی ضروری ہے. قربانی بولے تو کس چیز کی؟ جانور کی قربانی نہیں. ہم کو ہماری انا ختم کرنا پڑتا ہے، ہماری لالچ ختم کرنا پڑتا ہے، ہمارا غصہ ختم کرنا پڑتا ہے. ہم کو ہمارے اپنے آپ میں انکساری نرمی لانا پڑتا ہے، جس کو مسجد بولتے ہیں، مسجد حرام بولتے ہیں. اس اللہ کے گھر میں احترام کے ساتھ میں جہاں کہیں بھی ہمارا رجوع مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کو رکاوٹیں آئے گی تو اس کی قربانی ہم کو دینا ہے. مشکلیں آئے گی ہم کو، اور مشکلوں میں اگر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، جس کو بیمار بولتے ہیں، ہم الجھ جاتے ہیں، تو ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے. جو بھی آسانی سے ہم کو ہدایت ملے تو وہ ہدایت کو ہم کو لینا چاہیے. اگر ہم کو ہدایت لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اب ہمارا سفر جو ہے آگے نہیں کر سکیں گے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو خاموش ہو جانا ہے. یعنی وہی جو خاموش ہو جانا ہے. خاموش ہو جانا ہے مطلب اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے، ایک پاز لینا ہے، تقوی میں آ جانا ہے واپس سے. مطلب ہم کو جو ہے نا، جو لکھا ہے تین دن کا روزہ، وہ تین دن ہم کو جو نا واپس سے بیک فٹ پہ چلے جانا ہے. بیک فٹ پہ جا رہے ہیں مطلب واپس سے ہم کو اس حالت میں چلے جانا ہے جس حالت میں صوم کی حالت میں چلے جانا ہے. رمضان، سفر، ذوالقعدہ، یہ 3 سٹیپ پیچھے چلے جانا ہے. کیونکہ ذہن کی مرمت میں حج کے سفر میں رکاوٹ آ رہی ہے ذہن کی. تو ہم کو واپس سے ہم کو جہاں سے ہدایت ملی تھی، جہاں سے ہم کو سمجھ میں آیا تھا، وہ پیچھے جا کر کے ہم کو واپس سے ایک 3 ایام میں پیچھے چلے جانا ہے. اور ہم کو واپس سے اپنے آپ کے نظریے پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے عقائد پہ نظر دینا ہے، نظر رکھنا ہے، اس کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے. اور ذہن کو خاموش کرنا مطلب صوم مطلب بھوکا پیاسا نہیں. ذہن کو خاموش کرنا جو آسان چیز نہیں ہے. اس میں تقویٰ لگتا ہے، قربانی لگتی ہے، اور سچائی کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے. ایک عقیدہ، عقائد، اس کے لیے طے کرنا، ہر چیز کو پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ 3 ایام جو ہے ہم کو، یعنی 3 ایام کے مطلب ہی یہ کہ ہم کو یہ ساری چیزیں حج سے پہلے جو 3 ایام آتے ہیں، ذی الحج سے پہلے 3 ایام آتے ہیں، اس کو ہم کو واپس سے وہاں ہم کو پریکٹس کرنا ہے، سمجھنا ہے، سوچنا ہے. اور جب اس کے بعد یہ سوچنے کے بعد واپس سے ہمارا ذہن کو سمجھ میں آ جائے، ذہن کو سکون اور امن حاصل ہو جائے، تو پھر واپس سے ہم حج کا سفر وہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کر سکتے ہیں. مطلب ہمارے ذہن میں جو سبات بولے، سات ہمارے ذہن میں پوری سوچ جمع ہو جائے تو ہم واپس سے حج کا سفر وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، اور کامیابی کی طرف، عمرہ کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں، کامیابی کی طرف. تو یہ چیز جو ہے، اور پھر ہم کو وہاں سے ہمارا ہدایت کا سفر واپس سے انشاءاللہ شروع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہے؟ جس کو حج میں سفر آگے بڑھنے میں جس کو کمی ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ 3 ایام کی پیریڈز دیا ہے کہ بھائی اس کو ذہن کی مرمت کرنا ہے تو اس کو خاموش ہو جانا ہے، تاکہ وہ واپس سے بعد میں کمپلیٹ کر سکے. جو اس کا ذہن میں جو بے چینی ہے، پریشانی ہے، جو رکاوٹ آ رہی ہے، اور واپس سے اس نے نئی ہدایت لے کے واپس سے اس کو 7 دن کے مطلب اس میں جو جمع ہو گئی ہے باتیں، وہ لے کر کے واپس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ ہدایت کے بغیر جس کو بولتے ہیں قربانی بول رہے ہیں، قربانی کے بغیر ذہن کی مرمت نہیں ہو سکتی. جب تک ہم کو ہدایت نہیں ملیں گی. اتنے اچھے لفظ کو ترجمہ کرنے والوں نے جانور کر دی، قربانی، جبکہ اس کے مطلب ہدایت ہے. جب تک ہم ہدایت نہیں لیں گے، جب تک ہماری ذہن کی مرمت ہی نہیں ہو سکتی. ذہن کی مرمت کے لیے تقویٰ ضروری ہے، خاموشی ضروری ہے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور جب سوچ جمع ہو جائے تو واپس سے ہم کو حج کے راستے پہ چلنا چاہیے. تو حج کے راستے پہ جب چلتے ہیں اور پھر وہی معاشرے میں آ جاتے ہیں، حج کے معاشرے میں، اور اس کو پرفیکٹ اور مکمل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ ساری چیز جو ہے 3 دن کا جو ایام ہے، یہ ساری چیزیں جو حج مکمل نہیں کر سک رہے ہیں اور جو مسجد حرام کی حالت میں نہیں آئی، یہ ان کے لیے ہے. یعنی مسجد کے جو احترام، جو مسجد کی جو حالت ہوتی ہے، جو انکساری ہوتی ہے، جو ہدایت ہوتی ہے، جو قربانی ہوتی ہے، وہ اس
مقام تک نہیں پہنچے, مقام ابراہیم تک نہیں پہنچے, بیت تک نہیں پہنچے, ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ 3 ایام پیچھے چلے جائیں, غور و فکر کریں قرآن کے اوپر, اپنے فرقان کے اوپر, اور اپنی جو سوچ تھے, عقائد تھے, ہے اپنی نفسیات کے اوپر, اس کے اوپر غور و فکر کریں, اور پھر جب وہ سب ٹھیک ہو جائے تو وہ آگے لے. اب اس میں ہم کو صرف ایک ہی چیز دیکھنا ہے کہ اس میں ساری چیز میں ہم کو اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے, مطلب اللہ سے خبردار رہنا ہے کہ بھائی ساری چیزیں ہیں, دنیا داری بھی ہے, دینداری بھی ہے, ہم کو اللہ کو سمجھنا بھی ہے. تو یہ جو راستہ جو ہے بہت باریک راستہ ہے, بہت مشکل راستہ ہے. ہم کو ہر چیز, ہر ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, پھک پھک کے قدم رکھنا ہے, اور ہمارے سے کہیں غلطی نہیں ہو جائے. کیونکہ یہ راستہ اگر ہم نے میقات پہ ارادہ کر لیے ہے تو ارادے کے لیے ہم کو, ہمارے سفر کے لیے ہماری تیاری ہے کہ نہیں, ہم نے ہمارے سفر کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں, ہمارے مطلب کھانے پینے کا, رہنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, ساری چیزوں کا انتظام کیے کہ نہیں. حج کا سفر اتنا آسان نہیں ہے, حج کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے, ہدایت آسانی سے نہیں ملتی ہے, اس کو انسان کو اپنے آپ کو جھونک دینا پڑتا ہے اللہ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ کرتا ہے. تو وہ ایسا نہیں کہ اس کے اوپر 4 لاکھ 5 لاکھ جمع ہو گئے تو وہ حج کا سفر کر لے اور گھر میں کچھ راشن پانی چھوڑ کے چلے جائے, ایسا نہیں ہے. حج کے سفر کے لیے انسان کو فنا ہو جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی معرفت ہے, یہ اللہ کی ہدایت کی بات ہے, یہ اللہ کے گھر کی بات ہے, اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی بات ہے. تو یہ اس کا مفہوم تھا ہمارا 2 کا 1 کون سا ہے, یہ 2 کا 196. اب انشاءاللہ ہم 2 کا 197 لیں گے کہ حج کیا چیز ہے. اب یہ آیت کے اندر حج الفاظ کا لفظ, حج کے لفظ کا 3 بار ذکر ہے. جی جی لیجیے 2 کا 197. جی ٹھیک ہے جی. 2 کا 197 ہے کہ الحج شہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزدوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے روایتیوں نے کہ حج کے مہینے مقرر ہے, اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے, گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے, اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو, سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے, اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. ہائے ہائے, ان کی عورتوں کے عورتیں ہی سوار ہیں. حج کے مہینے یعنی اشہر معلومات کو انہوں نے مہینے ڈال دیے, مقرر ڈال دیے معلومات کو, جبکہ اردو کا لفظ ہے معلومات. حج کے بتایا کہ حج کیا چیز ہے. یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اس میں الفاظ, حج کے الفاظ 3 بار آئے کہ حج کیا چیز ہے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ حج جو ہے وہ علم, معلومات, علوم کے عمل کا مظاہرہ ہے. ایکچولی جو لفظ اشہر ہے نا, یہ اشتہار سے ہے. جی یہ مینیفیسٹیشن میں آتا ہے سر. مینیفیسٹیشن, شہرت, مشیر, مشہور, اشتہار, یہ لفظ ہے, اس کو ہم نے مہینہ بنا دیا. تو حج کیا ہے, یہ معلومات کے مظاہرہ ہے. یہ معلومات کیا ہے, معلومات علم کی معلومات, علوم کی معلومات, اس کے عمل کا مظاہرہ ہے. حج معمولی چیز نہیں ہے. انسان کو دکھے گا کہ یار یہ کیا ہے, جیسا کہ رائٹ برادرز نے ایروپلین کو ہوا میں بتا دیے, اپنی معلومات کا اظہار کر دیے, ہے نا, مظاہرہ کر دیے دنیا کے سامنے کہ یہ دیکھو ہم جو بول رہے تھے, ہم جو یہ اتنا بڑا سفر لیے, یہ چیز, یہ میں یہ ایک ظاہری بات کر رہا ہوں. قرآن ظاہری بات نہیں کر رہا ہے, قرآن اندر کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو سفر ہے حج کا وہ فی ناس میں ہوتا ہے, مطلب 22/27 میں, کہ یہ ذہنوں کے اندر ہوتا ہے, مجتہد ذہنوں کے جو سوچنے والے ذہن ان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ حج کیا چیز ہے, اس میں معلومات ہوتی ہے, علم اور علوم اور معلومات ہوتی ہے. اور پھر کیا بول رہا ہے, اور جس پہ حج فرض ہو گیا ہے, معلومات لینا جس پہ فرض ہو گیا, جس پہ مظاہرہ کرنا فرض ہو گیا, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, وہ رفث نہیں کر سکتا. رفث کے مطلب یہاں کیا دیا ہوا ہے, جی یہاں تو انہوں نے عورتوں سے ہم بستری. رفث کے مطلب ہے کہ حج ایک ایسا مقام ہے نا جہاں ہماری نفس جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتی ہے, وہ خاموش ہو جاتی ہے. وہاں رفث کے مطلب ہے لڑائی جھگڑا کرنا. رفث لفظ دیکھو, ہم کو سورہ بقرہ کا 187 میں بھی رفث لفظ ہے, وہاں بھی ہم بستری عورتوں کے ساتھ.
یہ قرآن کوئی ہم بستری کی بات نہیں کر رہا ہے عورتوں، یہ سب بہت چھوٹی باتیں ہیں. یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کو یعنی ایک ایسے مقام پہ کہ جہاں نفس سے آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سکون میں ہے. اور کیا کرنا ہے وہاں ہم کو دوسرا فسوق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم کو حج کے جو آداب ہے، قانون قاعدے ہے، جو فرمان ہے، اس کے اوپر توجہ رکھنا چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، سمجھے، فاسق نہیں بننا چاہیے. اور ذہن کے اندر یعنی جب حج کا مقام، حج پہ وہی پہنچ سکتا ہے جس کو کوئی بھی باتیں اندرونی یا باہر کی باتیں اس کو بھڑکانے، ٹریگر جس کو بولتے ہیں نا، غصہ آ جاتا ہے، جلن ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتی ہے، ساری فساد، ساری ڈسپیوٹ جو ہے نا، جدال، سارے ڈسپیوٹ سے وہ دور ہو جاتا ہے. اور جو بھی تم اللہ کے لیے، اپنی زمین کے لیے بھلائی کرو، وہ اللہ جانتا ہے. مگر آپ کو یہ لڑائی، فساد، جھگڑے، خواہشاتوں سے جھگڑے، جلن، حسد اپنے ذہن میں، یہ ساری چیز حج میں نہیں ہونا چاہیے. حج جو مقام ہے وہ علم، معلومات کا، علوم کا مقام ہے. وہاں ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں بیت اللہ میں ہم داخل ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، مسجد کی حالت میں رہتے ہیں، انکساری میں رہتے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ہم کو ہمارے ساتھ میں لکھا ہے سامان لے لو. تو سامان میں نے کیا ہے، سامان میں کیا چیز ہے، سامان سب سے بہترین سامان کیا بتایا، تقویٰ جو ہے وہ سب سے بڑا بہترین سامان ہے. کھانے پینا نہیں ہے. یہاں تو حاجی لوگ اسٹور لے کے جا رہے ہیں، راشن لے کے جا رہے ہیں، وہاں بنا رہے ہیں کھانا. تو یہاں بتا رہا ہے سب سے بہترین سامان جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور مجھ سے خبردار رہو. اللہ کیا بول رہا ہے، قرآن کیا بول رہا ہے کہ مجھ سے خبردار رہو. مطلب انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، اللہ ہے، اور سب سے اس کا بدترین دشمن بھی وہی ہے. اگر وہ دشمنی نکالنے پہ آئے گا، اگر وہ مکر ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہمارے ساتھ میں کوئی انتقام نہیں لے سکتا. تقویٰ جو ہے وہ بہترین سامان ہے. اور اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عقل کے مالک ہوتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھے. کم عقل لوگ جو ہے وہ بیوقوف لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہے، تقویٰ نہیں حاصل کر سکتے. اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اللہ سے ڈرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اللہ کا علم. اور حج وہی لوگ کر سکتے ہیں جو معلومات رکھتے ہیں. تو اشر و معلومات کا مطلب فکس مہینے نہیں، مقرر کرے ہوئے مہینے نہیں، معلومات کا یہ پیریڈ ہے حج کا. تو یہ ہو گیا 2 کا 197 ہو گیا. جی یہ اول الالباب کا جو ایک میننگ، مطلب اول الالباب کا یہ کافی جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. اول الالباب کا مطلب جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں. جی، عقل کے مالک، جو ان کے بعد الیل کے مطلب، الیل جو لفظ اول درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا. اور الباب؟ ہاں، الباب یعنی جو معلومات رکھتے ہیں، ہر چیز کی باریکی باتیں، مفہوم معلومات کی ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں معلومات میں معلومات میں. ٹھیک ہے جی. 2 کا 198 لے لیتے ہیں. 2 کا 198 ٹھیک ہے جی. یہ آ گیا جی. یہ ہمارے پاس ہے جناب کہ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند مشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. تو یہ بتا رہے ہیں رب کا فضل تلاش کرنا. اور اس کے اندر ایک لفظ ہے عرفات. 3 عرفات، جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں پہاڑی کے اوپر اور بولتے ہیں کہ یہاں جانے سے حج مکمل ہو گیا. عرفات کے مطلب ہے جان لینا. ایک ایسی اونچائی، ایک ایسا مقام جہاں ساری جان ہو جاتی، انسان معروف ہو جاتا ہے، معرفت کا مقام ہے، عارف ہو جاتا ہے. تو وہ یہ بات ہو رہی ہے. مگر اس کے ساتھ میں یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ راستے پہ چلنا آپ کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ آپ تیار نہیں ہو اور آپ جا رہے ہو. ہمارے پاس تو کیسا ہے، زبردستی بولے تو کیسا ہے کہ ایک اوبلیگیشن ہو جاتا ہے 5-6 لاکھ روپے خرچہ کر کے. مگر یہ بولے کہ آپ کو اللہ کا فضل جو ہے، یہ حج جو ہے اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل جو ہے آپ کو اس میں کوئی زور زبردستی، جھکاؤ یا دباؤ نہیں ہونا. تو اللہ کا جو فضل تلاش کرنا ہے، وہ حج کی جو تلاش ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم کو
یعنی اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ سمجھ لو تلاش کو کیا تلاش کے مطلب کیا ہے. یعنی یہ کوئی ریڈی میڈ نہیں ملتا ہے. حج کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں کہ بھائی یہ چلو ٹکٹ نکالو چلے جاؤ آ جاؤ 40 دن رہو 1 مہینہ رہو آ جاؤ. اس کی تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ اسی کو ملتا ہے جو تلاش کرتا ہے. اور تلاش کرنا کا جو سفر ہے وہ آسان نہیں. اس لیے قرآن بول رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جھکاؤ زبردستی دباؤ نہیں ہے کہ آپ کرو, سمجھے. اور عرفات اور جب آپ عرفات مطلب معلومات آپ کو ہو جائے اور معلومات میں آپ گم ہو جاؤ, عرفات تک پہنچ جاؤ, تو جب آپ کو معلومات ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ احترام میں رہو. المعاشری حرام, یعنی کہ ایسے معاشرے میں ہمیشہ رہو, سوچ کا معاشرے میں, سوچ کے اندر, یعنی آپ کے مسجد حرام میں, آپ کے ذہن میں, آپ کی سوچ میں, آپ کے خیالات میں, آپ کے ارد گرد میں, آپ کے اطراف میں مشرک نہیں آنا چاہیے. سورہ توبہ میں 28 میں ہے کہ مسجد حرام میں مشرک نہیں آنا چاہیے. مشرک کے مطلب کیا ہے؟ نجیس. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ وہ نجیس ہے. تو یہاں ہم کو ایسے معاشرے میں, احترام والے معاشرے میں, عرفات کیا ہے؟ احترام والا معاشرہ. کیونکہ ہم جب معرفت کی حالت میں پہنچ گئے تو ہم کو ہمیشہ ذکر میں رہنا چاہیے, یعنی خیال میں رہنا چاہیے. ہم کو ہمیشہ یاد میں رہنا چاہیے کہ ہم کو مشرک خیالات کو اندر نہیں آنا چاہیے. ہمارے سسٹم میں, ہمارے نظام میں, ہمارے ذہن کے نظام میں ہمیشہ ہم کو کلیئرٹی, صاف صفائی چاہیے. جس طرح کہ حضرت ابراہیم, یعنی حضرت کے مطلب پھر ہو گئے جو چیز حاضر ہے. حضرت کیا ہے؟ ابراہیم جو حاضر ہے. اسماعیل, یہ صفائی کرنا ہے بیت کی, تو وہ اس کے اندر مشرک نہیں آنا. مطلب آج تو ہر مسلمان دوسرے فرقے کو مشرک اور کافر بولتا ہے, اور ہر کوئی جا رہا ہے حج کرنے کے لیے, بازو میں طواف کرنے کے لیے. 72 فرقے ہے یا 100 فرقے, سب کے سب جا رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو کافر اور مشرک بول رہے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے سورہ توبہ کی 28ویں میں کہ مشرک نجیس ہوتے ہیں. یہاں نجیس کے مطلب ذہن, سوچ کی بات ہو رہی. گندی سوچ کو نہیں آنا دینا چاہیے, کیونکہ گندی سوچ آتی ہے تو پھر ہدایت نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہ سورہ بقرہ کے 198 میں ہے کہ ہم کو ہمیشہ سوچنا سمجھنا ہے اور اس غلط لوگوں کو قبول نہیں کرنا ہے. اگر غلط لوگوں کو قبول کر لیں گے, ان لوگوں کی باتیں مان لیں گے تو ہم ہمیشہ گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ 2 کا 198 کا مفہوم ہے. تو ہم ابھی اس کو ختم کرتے ہیں, برابر. تو حج جو شروع ہوتا ہے, یہ جو آیتیں کو سمجھنے کا جو ہے نا, 2 کا 183 سے لے کے 2 کا 197 تک آپ کو حج کیا چیزیں سمجھ میں آئے گا. اس میں سیکوینس ہے, کمپلیٹ سیکوینس ہے. حالانکہ سورہ بقرہ کے معنی یہی ہے, بقرہ کے معلوم معنی کے باریکی سے ایک دم اندر سے کھوجنا, اندر سے کھوجنا. باقر کے مطلب یہ ہے کہ جو آرکیولوجسٹ ہے, جو کھدائی کر کے اور اندر سے معلومات لیتا ہے. تو سورہ بقرہ, پوری سورہ بقرہ کی جو تھیم ہے نا, وہ یہی ہے پوری تھیم. سورہ بقرہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ اس کے اندر صلاۃ بھی ڈسکس ہوئی ہے, سیام بھی ڈسکس ہوئی ہے, زکوٰۃ بھی ڈسکس ہوئی ہے, اور حج بھی ڈسکس ہوا ہے. جی, بنی اسرائیل بھی ڈسکس ہوا ہے, موسیٰ بھی ڈسکس ہوا ہے, فرعون بھی ڈسکس ہوا ہے. ساری چیزیں بہت, یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے. 5 کے 5 ارکان بیچ میں ڈسکس ہو گئے. جی 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 جی, بہت اہم سورہ ہے. تو ہم یہ چھوٹے سے آدھا 1 گھنٹے کے لیکچر میں اس کو کوئی اپنے وہ انصاف دے نہیں سکتے. قرآن کی جو سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ہر آیتیں بیچ میں کچھ آیتیں آتی ہے, وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے, اس میں کوئی قرآن کی غلطی نہیں. اچھا سر, یہاں پہ اب محترم سامعین کرام, اب سب سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے, التجا ہے کہ جو کچھ ہم بھی بول رہے ہیں اہل عقل کے پلیٹ فارم سے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بھی آپ شک کریں اور آپ اپنی ریسرچ کریں, اپنی تحقیق کے بعد اپنا کنکلوژن بنائیں, اپنی عقل کا استعمال کریں. ہمارا مقصد کبھی بھی کسی کی دل آزاری, کسی کے عقیدے کو چیلنج نہیں. ہم پہ شک کرنا, قرآن پہ شک کرنا, ترجمے پہ شک کرنا, شک جو ہے یہ بنیادی سیڑھی ہے, پہلی سیڑھی ہے ارتقاء کی. تب آپ کا ارتقاء. ہم نے ترجمے پہ شک کیا, ہم نے ترجمے شک کیا, عربی کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی, کلاسز جوائن کیے, اور پھر ہم نے, ہمارا سفر بھی بہت لمبا سفر رہا ہے. جی جی جی, لغت کو دیکھنا, باتوں کو سمجھنا, اور جو انفارمیشن اس کو گیدر کر کے اس کو انفارمیشن کو معلومات میں لینا اور حکمت میں لینا, یہ سارے چیز بہت تلاش کر کے یہ سفر ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ عقل استعمال کرو, جی, اندھی تقلید
بالکل بھی نہیں کرنا, کسی کی بھی نہیں کرنا, خاص طور سے ہماری تو بالکل نہیں کرنا, بالکل کیونکہ ایک ہماری نئی چیز ہے, نئی جی چیز ہے. جی ہماری اور اس کے تقلید لیے آپ نہیں کو ہم, کرنا. جی 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 آپ بولیے. ہماری تقلید نہیں کرنا. اس کے علاوہ کچھ بہن بھائی آتے ہیں, وہ آ کے جو لیکچر ہے اسی سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی, ہمارا میتھڈ نہیں سمجھ آئے گا. آپ بالکل یوٹیوب پہ جا کے ہمارے چینل کے نام پر کلک کر کے, آپ ویڈیوز پہ کلک کر کے پہلی ویڈیو سے جو کہ اللہ کے ریلیٹڈ ہے اگر سمجھیں گے, ہم قرآن کو انٹرنل ورلڈ سے سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق, ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن نفس کی, نفسیات کی کتاب ہے. اگر ہمارا اندر خوبصورت ہوگا, اگر ہمارے اندر ایک گلستان ہوگا, تو اس گلستان کی جو مہک ہوگی, خوشبو, وہ ایکسٹرنلی بھی آئے گی. یہی ہم لوگ سمجھتے ہیں. وہ سارے معاشرے میں دکھے گی اور معاشرہ صحیح بنے گا. جی, سارا معاشرہ باہر سے بھی ہمارے لیے بہترین ہوگا. بیسیکلی سوچ کا انقلاب ہے. ہم لوگوں کو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ شخصیات, یہ فلانی شخصیت فلانے موقع کے متعلق یہ آیات ہیں, تو ہم جو ہے وہ ہم اپنی ریسرچ آپ کے سامنے نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. بہت سے ایسے تشنا لب ہیں کہ ہماری طرح, جو جیسے میں نے اپنا جرنی سٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو بہت سے تشنا لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک تشنا آدمی ہے, یا وہ 1000 ہے, یا وہ 1,00,000 ہے, ٹھیک ہے, وہ ان تک یہ میسج پہنچے, تاکہ قرآن کی جو حسن ہے, اس کی خوبصورتی, جس کو ترجمے کے اندر جو ہے وہ مسخ کیا گیا, تو اس کے قریب ترین ترجمہ تو میں نہیں کہوں گا, انٹرپریٹیشن جو ہماری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے لنگوسٹک کو سمجھ کے, مختلف میتھڈالوجیز کے ذریعے, وہ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں, اس کو آپ کو جو ہے وہ پیش کیا جائے کہ قرآن ہے کیا, اور آپ کو بتایا کیسے گیا, اور اگر یہ قرآن ہے تو اس سے میسج کیسے لینا ہے. تو یہ سارا جو ہے نا وہ کل میں ایک بات سوچ رہا تھا جو لاسٹ پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کہ یعنی حاضر کی بات ہے, حاضر کی بات ہے, کوئی ماضی کی بات نہیں ہے. حاضر کی بات ہے, حاضر ناظر کی ابراہیم بات. کی بات ہو, ابراہیم کی بات ہو رہی تو 10,000 5,000 سال پرانی بات نہیں ہو رہی ہے, 5,000 وہ سال جی حاضر کی بات ہو رہی ہے, جی جی کیونکہ وہ امام ہے. جی جی ہمارا شخصیات سے مطلب نہیں ہے, ہم شخصیات کی شہادتیں نہیں دے سکتے. اور اب میں لاسٹ پہ یہ بات بتاؤں گا کہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, جو حق ہے یا سچ ہے وہ ایکسپیرینس کیا جاتا ہے. وہ اگر حق یا سچ آپ کو بتایا جائے الفاظ میں صرف, ٹھیک ہے, جب تک خود آپ حقیقت کو ایکسپیرینس اور سچائی کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے, آپ جان نہیں پائیں گے. اور اگر کوئی بندہ الفاظ کے ذریعے حق اور سچ کو جاننے کا دعوے دار ہے, تو وہ جھوٹا ہے سراسر. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اس سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے, بہت امپارٹنٹ ہے حج, کیونکہ یہ زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے ہم پر, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو مزید جانیں گے. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے, ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ایڈمن ہیں جو کہ اس پر گریپ رکھتے ہیں, جو اپنی سوچ کے ذریعے, تو انشاءاللہ وہ ہمیں مزید گائیڈ کریں گے. اور اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے لیے اچھے جو ہے وہ پروگرامز, اچھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹاپکس پر, جیسے ہمارے پاس ابراہیم ہے, جیسے اور اس طریقے سے بڑے ٹاپک ہے, مسجد حرام ہے, جہاد ہے, یعنی یہ کیا ہے, یہ ٹرمینالوجیز کیا ہے جس کو مسخ کر کے فی سبیل ہجرت, اللہ آج. جی, ہجرت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. ایسے تمام امپارٹنٹ ٹاپک جن کو بری طریقے سے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے, ایسے ٹاپک جن کو جو ہے وہ جسمانی تعلقات سے وابستگی دے کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. حالانکہ یہ تو صرف سائیکولوجی ہے, نہ یہ کیمسٹری ہے, نہ یہ جیولوجی ہے, نہ باٹنی ہے, نہ زولوجی ہے. یہ اپنے اندر کی ایک خوبصورتی ہے. نہ تاریخ ہے, نہ جغرافیہ ہے. نہ تاریخ ہے, نہ جغرافیہ ہے. آپ لوگوں کو الجھا دیا شخصیت پرستی میں, پھر ان شخصیت کے اوپر احترام لگا کے خاک انسان سیکھے گا. بڑے بڑے پی ایچ ڈی جو ہے وہ عجیب باتیں کرتے ہوئے, بڑے سب سے بڑا معجزہ جو ہے, سب سے بڑا انسان وہ خود ہے, یعنی کہ ایک جاگا ہوا انسان ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تاکہ میکسیمم حق کی آواز جو ہے نا, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو ڈیزرونگ ہے, اس کو ایسے لوگ جو کہ اپنی
یعنی کہ عقلوں پر تالے لگا کر جو ہے وہ پرانی اینکیں پہن کے آئیں گے، ان کو بالکل قطعاً یہ سمجھ نہیں آئے گی، اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی ہے کہ وہ یہ چینل ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ جائیں، وہ ان کو وہی مبارک ہو جو ان کے جو پروگرامز ہیں جو وہ سنتے آتے ہیں، وہ مولانا اور مفتیوں کے۔ لیکن ایسے لوگ جو کہ حق کے متلاشی ہے اور قرآن کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر، ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے قرآن ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے، ایک سمجھنے کی چیز ہے، ایک عشق ہے، ایک محبت کی داستان ہے، اپنے سے، اپنی سائیکالوجی سے اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے۔ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی کتاب کو پہچانو، آپ کی کتاب ہی کتاب اللہ ہے۔ ہم اس سے اپنی کتاب کو بھی پہچانیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو، اور جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بیل کا آئیکن نہ دبانا بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ مل سکے۔ وسلام۔